अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इफ़त ज़फ़र आगा है। मैं को फाउंडर और COO हूँ सेहत कहानी की, जो कि एक टेली मेडिसिन बेस्ड कंपनी है। हम दुनिया भर में देही इलाकों से लेकर शहरों में मुख्तलिफ़ ज़रिए से लोगों को टेली मेडिसिन के ज़रिए एक डॉक्टर तक रसाई पहुँचाते हैं। और आज हम एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम का नाम है लेट्स टॉक। ये एक काविश है जो फार्मीवो और सेहत कहानी ने कोलैबोरेटिवली मिलके की है, और ये करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि पाकिस्तान में ज़हनी अमराज के बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसी वजह से हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है लेट्स टॉक, क्योंकि अब बात करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे ज़हनी अमराज हो, चाहे ज़हनी सेहत हो, चाहे जहन के इंतशार से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जिसे आम तौर पर लोग बिल्कुल नहीं समझते, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस मौजू के ऊपर बात करने आए हैं। ये एपिसोड आप ना सिर्फ फार्मीवो के ब्रेन हेल्थ TV चैनल पर देख सकते हैं, बल्कि आप सेहत कहानी के फेसबुक पेजेस पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो आज का हम आगाज़ करेंगे अपने गेस्ट को और अपने मेहमान को दावत देते हुए। आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दूँ तो डॉक्टर साहब एक वेल नोन साइकाइट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। 34 ईयर्स से ज़्यादा इनका तजुर्बा है इस फील्ड में। इनका मिलिट्री से भी ताल्लुक़ रहा है, जिसमें इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बहुत एक्टिवली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम किया है, और ये बहुत सारे जहनी अमराज के बारे में एक्टिवली ना सिर्फ पेशेंट्स देखते हैं बल्कि एडवोकेट भी हैं, इसके बारे में बात भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, और हम डॉक्टर साहब से बात करके जानते। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि जहनी सेहत और जहनी अमराज, इसमें फ़र्क क्या है? सेहत में और जो मर्ज़ में फ़र्क होता है, मतलब ऑब्वियसली कि मर्ज़ तो आप बीमार पड़ गए तो मरीज़ हो गए, ठीक है ना, और जब तक आप बीमार नहीं हैं, जब तक आप मुकम्मल सेहत में हैं। लेकिन ज़हनी सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ज़हनी सेहत में होते नहीं हैं, मगर उनका ख़्याल यही होता है कि वो ज़हनी सेहत में हैं, हरचंद के उनको हम मरीज़ आप डिक्लेयर नहीं करें या वो अपने आप को मरीज़ ना भी समझें, क्योंकि जो WHO की लेटेस्ट डेफिनेशन भी है सेहत के हिसाब से, उसके हवाले से ज़रूरी है कि मतलब 3 चीज़ें हों। एक तो अलामात ना हो किसी मर्ज़ की इंसान के अंदर। नंबर 2 कि वो एक फंक्शनल इंसान हो, यानी अपना काम कर रहा हो। अगर वो खातून है तो घर का काम कर रही हो, अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई का काम कर रहे हों। और नंबर 3 कि उनके अंदर या उसके अंदर ये सलाहियत हो कि जो स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं, उनको वो हैंडल करना उसको आता हो। तो ये 3 चीज़ें अगर हों तो हम कहते हैं कि हाँ, आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो चाहे उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, मगर वो सेहतमंद तो नहीं कहलाएगा। अच्छा, आम तौर पर जिस तरह से आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लोग क्यों नहीं इस बात को एक्नॉलेज कर पाते या समझ पाते कि वो किसी जहनी इंतशार या जहनी अमराज का शिकार हैं, या वो क्यों इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली डिनाई करते रहते हैं? शुक्रिया, आपने मुझे ओपन चेक दिया ये बात करने के लिए। देखिए, 4 बातें मैं आपसे करूँगा। पहली बात कि मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी अमराज की जितने अलामात होती हैं वो खामोश साइलेंट अलामात हैं ना, बड़ी मासूम सी अलामात। वो चिंगाड़ती हुए अलामात नहीं है, किसी का सांस फूल रहा है, किसी को पेन हो गया, किसी को मतलब पेट में शरीर किस्म का दर्द हो रहा है, कोई गिर पड़ा, हड्डी टूट गई नज़र आ रही है। वो चिंगाड़ती हुई अलामात हैं जिसमें किसी को कोई शुबा नहीं होता। मेंटल हेल्थ या ज़हनी अमराज की जो अलामात होती हैं बड़ी खामोश अलामात होती हैं। नींद नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, दिल नहीं लग रहा। तो इस वजह से ये खामोशी की ज़बान समझना हर एक के बस की बात तो नहीं होती है, तो लिहाजा लोग नहीं समझते। और जब नहीं समझते तो इस गैप के अंदर या इस गैप को पूरा करने के लिए लोग अपने अकीदे, अपने तवहुमात, अपने जो उस कल्चर में जो कुछ चल रहा होता है उसके हवाले से उस गैप को भरते हैं। और उस गैप को भरने के नतीजे में क्योंकि वो इल्म से नहीं भरा जाता, निस्बतन कम इल्मी से भरा जाता है, तो
وہ ان بیماریوں کو کمزوری، ول پاور کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، یقین نہ آنا، اللہ پہ یقین نہ ہونے کی کمزوری، یا زیادہ سے زیادہ کریں گے تو یہ کریں گے کہ کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں لہٰذا اس وجہ سے یہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے. اب یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے بتاؤں کہ دیکھیے ہماری سائیکیٹری میں بھی کچھ چیختی چنگھاڑتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پتھر مارنے والی، ٹھیک ہے نا، بائی پولر کا آپ نے نام لیا، شیزوفرینیا کا آپ نے نام لیا. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، وہ بندہ خود ہی بتا دے گا. لیکن وہ بیماریاں ہوتی کتنی ہیں؟ 2-3-4%، دیٹس اٹ. جو 25% ڈپریشن رولتا پھر رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں، یہ وہ خاموش علامتوں والی بیماری ہے کہ جس کا ادراک اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ خاموش علامات ہیں اور ہم نے گیپ کیسے بھرا ہے. اس کو تو بیچارے کو ول پاور کمزور ہے نا، اللہ پہ یقین نہیں ہے. چلو جاؤ تم عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ، تم جاؤ مری چلے جاؤ، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اچھا اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کیونکہ اب بیماری کی سمجھ نہیں ہے تو توہمات سے بھرنے کے بعد اگر علاج سوچا تو یا تو یہ سوچا اور یا سوچا تو یہ سوچا کہ دوائی تو نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ دوائی کے حوالے سے کچھ اور توہمات آ رہی ہیں کہیں سے. کیا آ رہی ہیں؟ دوائیاں نشے کی ہوں گی، دوائیوں سے جان نہیں چھوٹے گی. ڈاکٹر تو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ تو سونے کی دوائیاں دے گا، ساری زندگی کسی کام کے نہیں رہو گے. یہ گیپ آیا، اس گیپ کو ایسے پہلے تو علم کی کمی سے فل کیا، پھر اگر کس نے دوائیوں کا ذکر کیا تو اس کو ایسے کر کے پیچھے ہٹایا. اور اس کے جواب میں کیا کچھ پیدا ہوا، اس کے لیے میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی اگلا سوال ہے تو کریں ورنہ میں کنٹینیو کرتا ہوں. یہ تھی آپ نے میرے اگلے سوال کو کافی حد تک کیٹر کیا کہ فیئر اور اسٹگما پاپولیشنز میں کیا ہے کہ وہ نہیں مینٹل ہیلتھ ایکسیس کرتے. ایک اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات پوچھوں گی کہ آپ کے خیال سے یہ جینڈرز میں فرق ہے؟ خواتین پھر بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہیں گھر سے چھپ چھپا کے، آدمی خود بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے کہ انہیں ڈپریشن ہے، اور ایسا آپ کے خیال سے کیوں ہے؟ کیا ہمارے کلچر کا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ خواتین چلی جاتی ہیں چھپ چھپا کے ڈاکٹر کے پاس، مرد چھپ چھپا کے اور طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ڈپریشن. لیکن اس میں جو ایک کانسیپٹ کی بہت بڑی خرابی ہے. دیکھیے پھر وہیں پہ آؤں گا واپس کہ ڈپریشن کو اگر سمجھا تو کیا سمجھا؟ بزدلی سمجھا. ڈپریشن کو کیا سمجھا؟ ہار گئے سمجھا. ٹھیک ہے نا. تو ہارنے کا کانسیپٹ جو ہے مردوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈپریشن ٹوائس کامن ہے خواتین میں، اور اس کی جہاں پہ اور ریزنز بتاتے ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی آتی ہے کہ خواتین آرام سے چلی جاتی ہیں ایموشنلی، وہ اتنا اپنے آپ کو ایسا محسوس نہیں کرتی کہ لوگ کہیں گے تم تو ہار گئی، کیسا مرد ہے، اس کو اتنے سے بھی مسائل کا پرابلم کا سامنا کرنے کا ہمت نہیں پڑی. خواتین میں یہ چیز نہیں ہوتی تو آرام سے جلدی چلی جاتی ہیں. تو اسٹگما وہاں سے آ رہا ہے کہ جہاں پر ہم نے اچھا اسٹگما کو اور تھوڑا سا ہسٹوریکلی پیچھے چلی جائیے کہ اسٹگما کہاں سے آ رہا ہے. 6000 سال پرانی بات پہ چلتے ہیں. ہمارا آرکیولوجیکل کنیکشن تو ہے نا، مطلب حضرت آدم سے لے کر تک سب چیزیں ہمارے سب کانشیس میں ان کانشیس میں پڑی. پہلے زمانے میں سمجھا ہی جاتا تھا کہ سائیکیٹرک بیماریاں گناہوں کی سزا ہے اگر آپ ہسٹوریکلی سمجھیں. تو اس کے پاداش میں مطلب بیماریوں کے علاج کیا تھے؟ درخت سے باندھ دینا، پانیوں میں ڈبکیاں دینا، اسپننگ کی چیئر کے اوپر لگا کے گھما رہے ہیں، فاسد خون نکال رہے ہیں جو ابھی بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو شروع سے ہی اس کا وہ جو کہتا ہے ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی اتنے بیماری علامات جو نہیں ہیں. بخار تو آپ تھرمومیٹر میں دیکھ لیں گے نا، نہیں دیکھیں گے تھرمومیٹر میں جسم گرم ہو جائے گا. پر خراب موڈ کس نے دیکھا ہے؟ چڑچڑاپن کس نے دیکھا ہے؟ تو اس وجہ سے شروع سے ہی جو مسکانسیپٹس چلے آ رہے ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ پاگل پن والی 4% بیماریاں، تو لہٰذا سائیکیٹرسٹوں کا نام ہو گیا یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ پاگلوں کے پاس ڈالنا کوئی ہوش مند کیوں جائے گا؟ یہاں سے اسٹگما شروع ہو گیا. میرے خیال سے اس میں یہ بھی ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں، آپ نے اسکیزوفرینیا کی بات کی، بائی پولرس کی بات کی. ایک عام بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید میں بھی ایسا ہو جاؤں گا، پتہ نہیں میرے ابھی تو نہیں آئی ایسی علامات، شاید بعد میں ایسی ہو جائیں گی. آپ کے خیال سے ایسا ہوتا ہے؟ لوگ گھبراتے ہیں؟ دیکھیے مطلب اگر کوئی چیز ہونے والی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہ ہونے سے تو نہیں اس کا تعلق نا.
مطلب بلکہ ارلی ڈائگنوسس تو اب آج کل ہر چیز میں ایسا ہی ہے کہ جتنی جلدی یہ تشخیص کریں گے اتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہوگا، جتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہوگا اتنے فائدے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے مطلب اس کی بیماری کے چانسز بڑھ جائیں گے، تو یہ تو ایک بہت ہی مختلف قسم کا وہم ہے جو لوگوں کو دل سے نکال دینا چاہیے. آپ کے خیال سے ذہنی امراض میں اور جو فزیکل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں، ڈائبٹیز، دل کا امراض، اینڈوکرائن کے امراض، ان میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ ذہن کو جسم سے الگ کوئی چیز سمجھتے تھے. یہ دماغی بیماریاں یا ذہنی، یہ جسم کی بیماریاں ہیں. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، دماغ کا اور ذہن کا تعلق جسم سے بالکل براہ راست ہے. اور اس حد تک اب تو براہ راست ہے کہ اگر آپ نے ڈائبٹیز کی مثال دی ہے تو ڈائبٹکس میں ڈپریشن زیادہ کامن ہے ان کمپیریزن ٹو جنرل پاپولیشن. یہی نہیں بلکہ ڈپریسو پیشنٹس میں ڈائبٹیز زیادہ کامن ہے. اور اب ایک اسٹیپ اور اوپر میں لے کر آپ کو چلتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جینیاتی لیول پر، یعنی کروموزومل لیول پر، جو لوگ کروموزوم کا نام سے واقف ہیں، اس لیول پہ ریلیشن شپ ہے ڈائبٹیز کا اور ڈپریشن کا. بٹ چلیے اس بہت ٹیکنیکل بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے تو اس پہ رہنا ہے کہ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو عام آدمی نے بات کرنی ہے. تو عام آدمی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کیا ٹینشن کا اثر معدے پہ نہیں پڑتا ہے؟ ایسیڈیٹی کیا ہے؟ آپ نے سنا نہیں کہ پریشانیوں سے دل کی بیماریاں، پریشانیوں سے بلڈ پریشر کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں؟ تو آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ذہن میں آپ کو جسم سے الگ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے؟ ہر چیز کا بالکل تعلق ہے. یہ میں آخر یعنی اس کو سمجھانے کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ گورنر ہے نا، بیسیکلی آپ کے مائنڈ آپ کا گورنر ہے، پوری باڈی کو یہی کنٹرول کر رہا ہے. تو ذہنی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، مت رکھیے خیال، ٹھیک ہے نا. ایک میسج تو یہ ہے، اور ظاہری بات ہے یہ میسج وہ ہے کہ جو شاید لوگوں کی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. لیکن کیا ہے، دیکھیے کہ میں آپ کو دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر بیک ٹو مائی ملٹری سروس، کہ جب کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی تھی اور ہم اس کو اگر میڈیکل بورڈ کیا کرتے تھے تو اس کو ڈسیبلٹی 70% تک دیا کرتے تھے. ٹیکنیکلی وی ور انسٹرکٹڈ ٹو 70% ڈسیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر 10 گھنٹے کام پہلے کر سکتا تھا، اب وہ صرف 3 گھنٹے کام کر سکتا ہے. 70% ڈسیبلٹی پیدا ہوگی، ڈپریشن نے کیا اس کو، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کر تو رہے ہیں اور وہ سائلنٹ سمپٹمس کو سمجھ نہیں رہے، لیکن کس پوٹینشیلس پہ کھڑے تھے یا کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور کس پوٹینشیلس پر آپ کام کر رہے ہیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا. ڈپریشن کیا کرتا ہے؟ اب بات صرف ڈپریشن پر ہی آ کے ٹک گئی ہے تو چلیے دو باتیں اور اس کی کر لیتے ہیں. غصہ، چڑچڑا پن، موڈ نہیں ہو رہا، بات نہیں کرنے کو دل چاہ رہا، ٹھیک ہے نا. اب میاں بیوی کے تعلقات کہاں گئے، باپ بیٹے کے تعلقات کہاں گئے، ماں بیٹے کے تعلقات کہاں گئے؟ ہر چیز خراب ہو کے رہ گئی، گھر کا پورا ماحول خراب ہو کے رہ گیا. کس وجہ سے؟ ایک ڈپریشن جس کو آپ سمجھ نہیں رہے. کل رات ہی کو ایک پیشنٹ میں دیکھ رہا تھا اور جن کا کہنا یہ تھا، بیگم صاحبہ دکھانے آئی تھیں، اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ ہے اور آپ یہ دوا لے لیجیے، اپنے میاں کو بھی لے کر آئیے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میں دوا میاں سے شاید بتا کے نہ کھا سکوں، کیونکہ میاں کا کہنا یہ ہے کہ تم کو کس بات کا ڈپریشن ہے؟ گاڑی تمہارے پاس ہے، لبرٹی تمہارے پاس ہے، گھر تمہارے پاس ہے، میاں تمہارے پاس ہے، 2 بچے تمہارے پاس ہیں، تم کو کس بات کا ڈپریشن ہے؟ ایک پروگرام تو آپ کو خود اس پہ کرنا چاہیے کہ تم کو کس بات کا ڈپریشن ہے. جملہ ہی کیا ہوا؟ کبھی کس نے پوچھا کہ تم کو کس بات کا ڈائبٹیز ہے؟ کبھی کس نے پوچھا کہ تم کو کس بات کا دل کا دورہ پڑا؟ تو آخر ڈپریشن کے لیے کس بات کا ڈپریشن کہاں سے نکل آیا؟ تو وہیں سے نکلا کہ جہاں پہ ہم نے سوچا کہ ڈپریشن لازمی طور پہ ریئیکشن ہوگا غیر معمولی حالات کا یا نامساعد حالات کا یا مشکل حالات. چلیے نامساعد ذرا پرانی اردو ہو گئی، مشکل حالات کا ریئیکشن ہوگا. نہیں، میں نے بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ مشکل حالات سے
مقابلہ کرنا ذہنی صحت کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو دو پاسبلٹیز ہیں. ایک کہ حالات ہی اتنے مشکل ہیں، واقعی اگر حالات ہی اتنے مشکل ہیں تو آپ میں یہ وہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب ادراک کر سکتے ہیں کہ 2005 کا زلزلہ تھا، سب کو بگاڑ دیا. لیکن اگر صرف آپ ہیں جو آپ حالات کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے حالات اتنے خراب نہیں ہیں، آپ کی ہینڈلنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. اور آپ کی ہینڈلنگ کیپیسٹی کیوں کم ہو گئی ہے؟ ون آف دی کاز از ڈپریشن، جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ. اور ڈپریشن کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ڈپریشن اور دوسرے ذہنی امراض ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ اس کو ایک عام زبان میں نہیں سمجھ پاتے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظ میں لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں اصل میں ہوتا کیا ہے، واٹس ہیپننگ ہیئر. ہاں دیکھیے، اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں، بالکل اپنے الفاظ میں بلکہ آٹو موبائل کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ابھی تو خیر ڈرائی بیٹریوں کا زمانہ ہے، لیکن سب لوگوں نے، میرے خیال ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ جہاں کار میں جو بیٹریاں لگتی تھیں اس میں پانی اور ڈسٹل واٹر ایسڈ ڈالا کرتے تھے. دو ایسے سیلز بنے ہوتے تھے، جو لوگ میرا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے سیلز، اور اس کے اندر پانی ایسڈ. ٹھیک ہے، یاد کیجئے کہ جب وہ بیٹری کا پانی ختم ہو جاتا تھا تو آپ کی گاڑی کا کیا حال ہوتا تھا. ہارن جیسے مچھر بول رہا ہو، لائٹ جیسے موم بتی جل رہی ہو، اور سیلف کام چھوڑ جاتا تھا، آپ دھکا اسٹارٹ ہو جاتے تھے. انسان کا برین ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ دو سیلز ہیں، ان کے درمیان پانی جس کا آپ نے کیمیکل کا ذکر کیا، یہ پانی ختم ہو گیا، اب آپ پورے دھکا اسٹارٹ ہو گئے، پورے کے پورے دھکا اسٹارٹ ہو گئے. اب آپ کام کر تو رہے ہیں، لیکن جیسے ہمارے مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب روزمرہ کا کام پہلے جو یوں چٹکی بجاتے ہوتا تھا اب پہاڑ سر کرنا ہو گیا. بیٹری ڈاؤن ہے، پوری پانی نہیں ہے بیٹری کا، آواز تو نکل نہیں رہی، آنکھوں دماغ کی روشنی غائب ہو گئی. باہر کا کام تو کسی نہ کسی طرح کر کے آ گئے، گھر میں آ کے ایک مصیبت ڈال دی. بیویاں کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ان کا تو گھر میں آنا ہی، باہر ہی رہا کریں تو اچھا ہے. اتنا اریٹیبل بندہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیمیکل بیل، اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ مطلب کیا وہ جو بیٹری کا پانی جب آپ کا ختم ہو جایا کرتا تھا تو کیا آپ بیٹری کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کیا کرتے تھے یا پانی ڈالا کرتے تھے؟ تو جو لوگ باتیں کیا کرتے تھے وہ اب بھی باتیں کریں، لیکن جو لوگ پانی ڈالا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ ان کو اس پانی کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنی پڑے گی، علاج کرنا پڑے گا، علاج کرنا پڑے گا. یہ آپ نے زبردست بات کی کہ علاج کرنا پڑے گا، اور علاج کی طرف جانے کے لیے پہلے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اچھا جی مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ امراض موجود ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے اب نہ صرف میڈیکیشنز ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں اور بہت ساری ایسی سہولیات ہیں جن سے وہ لڑ سکتے ہیں. تو بات کرنی بڑی ضروری ہے میرے. بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں پہ آپ کے ایک لفظ کی تصحیح بھی بڑی ضروری ہے کہ لڑنا نہیں ہے، مطلب ادراک، کیونکہ ہم ڈائبٹیز لڑتے تھوڑی علاج کراتے ہیں، تو لڑنے میں پھر وہی کانسیپٹ آ گیا کہ ہاروں گا، لڑائی میں تو یہ ہار ہوگی یا جیت ہوگی، میں مردوں میں ہار جاؤں. تو علاج کرانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی جنگ نہیں ہے. آئی تھنک بس ہم دو آخری سوالوں کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اس مرض کے بارے میں یا مینٹل ہیلتھ اوور آل کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے. ہم آج بات کرنے بیٹھے ہیں اور پروگرام کا ہم نے نام بھی لیٹس ٹاک رکھا ہے، بٹ کیوں یہ ضروری ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ابھی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں یا ابھی بھی ہم میں لوگوں کو صرف اویئرنیس ہی پھیلانے کی بھی بہت ضرورت ہے؟ نہیں، آبویسلی اویئرنیس پھیلانے کی بہت ضرورت ہے، مطلب کیونکہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ مطلب یہ ساری علامات بڑی سائلنٹ علامات ہوتی ہیں نا. ہم جب اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر تم ایک دن اپنی امی سے کہو کہ آج میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے کالج جانے کا، تو وہ کیا کہیں گی؟ چلو بھاگو کالج جاؤ. آپ امی سے کہیں امی مجھے 100 بخار ہو رہا ہے، کیا کہیں گی؟ نہیں بیٹا آرام کرو، سوپ بنا کے لاتی ہوں. تو ہمیں بتانا ہے کہ بھئی موڈ کی خرابی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، صرف کوئی نخرہ نہیں ہے. تو اویئرنیس پیدا کرنی بھی ضروری ہے. لیکن جب اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں تو اویئرنیس کے راستے میں بڑے اسپیڈ بریکرز ہیں، اور وہ اسپیڈ بریکرز اسی پرانی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کہ مطلب کیونکہ اس کو بیماری سمجھنا لوگوں کے لیے دشوار تھا، لیکن مطلب وہ لوگ کہ جن کو مل کے لڑنا چاہیے تھا وہ بھی اپنی اپنی الگ دکانیں لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپریشن کا علاج لوگ تعویذ سے بھی کر رہے ہیں، لوگ گنڈوں سے بھی کر رہے ہیں، لوگ مزاروں پہ لے جا کے بھی کر رہے ہیں، لوگ عمرے سے بھی کر رہے ہیں، لوگ مری لے جا کے بھی کر رہے ہیں، لوگ بات چیت سے بھی کر رہے ہیں، لوگ ایروما تھراپی سے بھی کر رہے ہیں، لوگ یوگا سے بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی.
تو آپ مجھے بتا دیجئے, میں سب ناظرین کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, سب لوگ مل کے سوچیں, پورا پاکستان مل کے سوچے کہ سائیکیٹرک بیماریوں کے علاوہ کسی ایک بیماری کا نام بتا دو کہ جو دوا کے علاج کے بغیر صحیح ہو جاتی ہو. بس یہ ایک سوال میری طرف سے سب کے لیے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ ہم باقی کسی کو کینسر ہو جاتا ہے ہم سب بڑا سمپیتھائز کرتے ہیں, کسی کو کوئی دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی ڈائبٹیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے, پوری فیملی کھڑی ہوتی ہے, آپ کو لے کر جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس, آپ کے علاج میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. مگر یہی جب کسی فیملی میں کسی کو مینٹل ہیلتھ چیلنج ہوتا ہے, فیملی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں, لوگ آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے, لوگ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے, ساتھ نہیں دیتے, ڈسکریج بہت کرتے ہیں. اور یہ ہر طرح کی جینڈر میں ہوتا ہے. خواتین کو الگ طرح کے ڈسکریجمنٹس ہوتی ہیں, آدمیوں کو الگ طرح کی. خواتین میں مثال کے طور پر پوسٹ پارٹم ڈپریشن بڑا کامن ہے, بٹ وہ جیسے آپ نے بات کہی وہ لوگ بڑا کامنلی کہتے ہیں تمہارے ہاں تو اولاد ہوئی ہے تمہیں کس بات کا دکھ ہے. وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. اور یا پھر کیا ہم نے 4 بچے پیدا کیے ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. بالکل. مطلب پوسٹ پارٹم ڈپریشن, تھینک یو ویری مچ آپ نے نام لیا. ہم اب ایک عورت سے ڈیل نہیں کر رہے, اب اس بچے سے بھی ڈیل کر رہے ہیں. اگر پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا علاج نہیں کرایا تو 6 مہینے کے بعد وہ بچے کے اندر اتنی مسٹریس ڈیولپ ہو جائے گی کہ 15 سال 18 سال کے بعد اس کو ڈپریشن ہونے کے چانسز ڈبل کامن ہو جائیں گے ان کمپیریزن ٹو جنرل پاپولیشن. اٹ از سچ این امپورٹنٹ تھنگ ٹو کنسیڈر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہو, مطلب ہم نے 6 بچے پیدا کیے ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. بھائی تم نے کیے ہوں گے, اس کو ہو گیا نا, تو آپ شکر کیوں نہیں کرتے شکوہ کرنے کے بجائے کہ آپ کو نہیں ہوا. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہاں, آپ شکر کیجئے کہ آپ کو نہیں ہوا. اس کو ہو گیا تو اس کا شکوہ مت کیجئے. تو جب آپ نے جیسے کینسر کا نام لیا نا, کینسر میں کیا ہوتا ہے بھائی, سب کو مطلب سپورٹ, ایموشنل سپورٹ, سائیکو تھراپی, کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کیا یہ علاج کا آلٹرنیٹیو ہے؟ کیا دوائیاں نہیں دیتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے نا. ڈائبٹیز میں بھی اگر آپ کسی کا کھانا پینا ریسٹرکٹ کر دیں گے, مٹھائی بند کر دیں گے, آپ اس سے کہیں گے نہیں تم دعوتوں میں جانا لیکن مطلب یہ میٹھا مت کھانا, تو اس کے لیے بھی تو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے, کریج کی ضرورت ہے. پر کیا یہ سب کچھ آلٹرنیٹیو ٹو انسولین ہے؟ کیا صرف کاؤنسلنگ سے اس کا ڈائبٹیز کا علاج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, کرو. لیٹ اس سی کہ کتنے لوگ کرتے ہیں. آپ نے بہت دل دہلانے والی باتیں کی ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اور کیونکہ وہ لوگ جن کی فیملی میں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز رہے ہوتے ہیں وہ بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں. ایک لاسٹ میسج جو آپ آڈینس کو دینا چاہیں, اس کے بعد ہم ایپیسوڈ کو ریپ اپ کریں گے. بس میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے. مطلب یا تو آپ بتا دیجئے کہ مطلب آپ ڈائبٹیز آپ نے خود نہیں پیدا کی, اللہ میاں نے دی, لیکن ڈپریشن آپ نے خود پیدا کر لیا, تب تو شرمندہ ہو جائیے. لیکن اگر ڈائبٹیز اللہ کے ہاتھ میں, واٹ ایور جو بلیف سسٹم ہے, مطلب چاہے وہ رام ہے, چاہے یسوع مسیح ہیں, جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے, مطلب اگر وہ وہاں سے آ رہی ہے باقی بیماری, تو بھائی اینڈ بہنوں اینڈ بچیوں, ڈپریشن بھی وہیں سے آ رہا ہے. نن آف یور فالٹ کہ ڈپریشن آپ کو ہو گیا ہے. بس یہ میسج ہے, جب تمہارا فالٹ نہیں ہے تو شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ علاج کراؤ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور آج آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اسی کے اوپر ہم اس ایپیسوڈ کو اینڈ کریں گے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ذہنی بیماری ہے تو اس میں شرمندہ نہ ہوں, آپ اپنا علاج کروائیں. لیٹس ٹاک کا سلسلہ چلتا رہے گا. پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی اور فزیشین کے ساتھ کسی اور ٹاپک کو لے کے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. لیٹس ٹاک دیکھیے صرف اور صرف برین ہیلتھ ٹی وی اور صحت کہانی پر. یہ پروگرام فارم ایوو اور صحت کہانی کی مشترکہ کاوش ہے.